Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम जनाब पास्टर रहमत गिल साहब और पैगंबर कहलाने वाले अतहर खान साहब, दोनों का आपका वेलकम है। और कुछ गुफ्तगू की शुरुआत इंशाल्लाह ये लोग करेंगे, तो आए प्लीज, वेलकम। हाँ जी अमीर फैसल भाई, खुदावन आपको बरकत दे, शालोम और खुश रहें सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब मोहतरम अमीर फैसल साहब, आप पर खुदा की सलामती और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका प्योर डिस्कशन चैट ग्रुप का और जनाब मोहतरम रहमत गिल साहब का, जिन्होंने ये मौजू और ये मौका हमें दिया कि हम खुदा की मोहब्बत पे, एक इलाही मोहब्बत पे गुफ्तगू कर सकें, अपना इजहार ख्याल कर सकें। तो जी आप प्रोग्राम शुरू करें जी, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। रहमत गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किया। और इसमें मेरे शुक्रिया कहने की बात नहीं, बल्कि आपका शुक्रिया कि आप इतना अच्छा नाइस प्रोग्राम आप ला रहे हैं, शुक्रिया। अतहर भाई, जब मेरी नॉलेज में ये बात आई, पास्टर रहमत गिल साहब ने बताया, तो मुझे तो निहायत मसरत हुई, खुशी हुई, और ये प्रोग्राम हमने एट अर्लिएस्ट अरेंज कर दिया। इंशाल्लाह बातचीत शुरू कीजिए, हम लोग भी सुनेंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल जी अमीर फैसल साहब, ये बहुत ही उम्दा मौजू था, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी मज़ाहिब हैं या गुफ्तगू के मौजूआत हैं, उनमें कशीदगी, तनाव और खींचातानी, नफरत और सिर्फ अपनी बात को सच साबित करने की ये जो दौड़ लगी हुई है, इसमें अक्सर बेशतर जो अहबाब हैं, हमारे भाई बहन, हमारे मैं इंसानियत की बात करूंगा कि लोग जो जिंदगी का सबसे अहम तरीन एलिमेंट है मोहब्बत इलाही, उसे भूल जाते हैं। तो ये जनाब मोहतरम रहमत गिल साहब ने ये बहुत अच्छा मौजू शुरू किया, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मौजू पे अगर बात शुरू करना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी मैसेज कर दिया देन इट्स फाइन, तो वो इस चीज का आगाज करें, देन आई विल बी कैरी ऑन विद हिम। जी अमीर फैसल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं बाइबल से बात करूंगा और अंजील मुकद्दस में मोहब्बत के बारे में क्या है कि जो दर्श दिया गया है मोहब्बत क्या आज लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि हर धर्म में, हर मजहब के अंदर मोहब्बत के बारे में कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं और कुछ लोग इग्नोर करते हैं। तो आज मैंने समझा कि हमें बहुत सारे मौजू जो होते हैं उन पर तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मोहब्बत पर कि जो सब धर्मों के अंदर, सब मजहबों के अंदर मोहब्बत जो है वो कैसे है और क्या आज हम उसे फॉलो करते हैं या नहीं, तो हम इसी पर आगाज करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को, जितने भी सुनने वाले हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ। तो यहाँ जो बात हो रही है कि मोहब्बत के तालिब हो तो रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो। मोहब्बत के तालिब हो, ये जो बात है मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत इंसान के अंदर होगी तो वो रूहानी नेमतों की आरज़ू उनके अंदर होगी। वो रूहानी नेमतों की आरज़ू उसे होगी। अगर मोहब्बत ही नहीं तो ये रूहानी नेमतों का तो उस इंसान को पता ही नहीं होगा। लव इज गॉड, गॉड इज लव। खुदा ही प्यार है और प्यार ही खुदा है। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए आप लोग। जी अमीर फैसल भाई बिल्कुल ठीक, खुदा मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर खुदा मोहब्बत है तो इस वजह से कि इंसान जो उसने मखलूक़ात बनाई है, तमाम चीज़ों को इस दुनिया में रखा है, ख़ास करके इंसान की वैल्यू क्या है। अगर वो मोहब्बत से खाली है तो फिर मैं एक और हवाला लगाऊंगा, ये जो पहला करंथियों है और उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत है कि अगर मोहब्बत के तालिब हो तो रूहानी नेमत,
روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ انسان جب محبت اس کے اندر ہوگا تو روحانیت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر محبت نہیں ہوگی تو روحانیت اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ یہی بات مسیح یسوع نے کہا کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنے مانند محبت کر۔ اپنے پڑوسی کو حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اپنی مانند، جیسے ہم اپنے بچوں کو، جیسے ہم اپنے بدن کو پیار کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ مسیح یسوع نے کہا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اگر ہم محبت نہیں کرتے تو پھر ہم کیا ہے؟ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چاند۔ یہ بھی پہلا کرنتھیوں ہے، یہ 13 باب ہے۔ تو یہ پورا چیپٹر جو ہے، یہ جو پورا چیپٹر ہے یہ محبت کے بارے میں ہے۔ خاص کر کے یہ جو بات ہے کہ اگر ہم فرشتوں کی زبانیں بولیں تو ہمارے اندر محبت نہیں، تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی، وہ انسان کیا ہے؟ ٹھنٹھناتا پیتل، اس میں جان نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ شور زیادہ کرتا ہے۔ پیتل کیا کرتا ہے؟ شور بہت کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو بات کہی گئی ہے یہاں پر پہلا کرنتھیوں 13ویں باب کی پہلی آیت ہے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان فرشتوں کی زبانیں بھی بول لے، سب کچھ کر لے، لیکن اس کے اندر محبت نہیں، تو وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانج ہے۔ اس وجہ سے ہماری زندگی میں محبت ہونی لازم ہے۔ ایک آڈیو میں کر کے اس کے بعد آتھر بھائی کو میں انوائٹ کروں گا کہ یہاں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن اندر محبت نہیں، یہاں دیکھیں بہت اہم چیز ہے محبت کو خدا نے بڑی اہم بتا دیا ہے کہ محبت کیا ہے، کہ اگر ہم فرشتوں جیسے بھی بن جائیں، فرشتوں جیسی زبانیں بھی بولیں، اگر اندر محبت نہیں تو ایک ہم جیسے ایک ڈھولکی لے لیتے ہیں، وہ اندر سے خالی ہوتی ہے، لیکن جب اسے بجایا جائے تو وہ شور بہت کرتی ہے۔ وہ انسان اندر سے خالی ہوتا ہے، انسان اندر سے خالی ہوتا ہے، جس کے اندر محبت نہیں، وہ سمجھو ایک ڈھولکی کی طرح، ایک پیتل کی طرح، ایک ٹھنٹھناتا پیتل ہے، اور صرف وہ شور کر سکتا ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ جی آرتھر بھائی آخری بات کر کے میں یہاں جو بات ہمیں آگے اور حوالہ ہے، ایک اور 5واں 6واں حوالہ ہے، تو وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگر میں علم بھی رکھتا ہوں اور پہاڑوں سے بھی میں کہوں کہ کھسک جا، اور پورے دنیا کا علم رکھتا ہوں، سب کچھ رکھتا ہوا، تو اگر میرے اندر محبت نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا کا علم میرے پاس ہو اور بائبل کا علم ہو، کسی چیز کا علم میرے پاس، پوری دنیا کا علم میرے پاس ہو، اگر میری زندگی میں محبت نہیں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل ہوں اور جھنجھناتی جانج ہوں۔ اور یہی اگر انسان کے اندر محبت ہو، کیونکہ خدا چاہتا ہے، خدا محبت ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ بھی محبت سے رہیں۔ جی آرتھر بھائی آپ آئیں پلیز، اور آ کر آپ بھی بات چیت کریں۔ گاڈ بلیس یو۔ جی بہت شکریہ جناب محترم رحمت گل صاحب، بہت ہی اچھا موضوع ہے عنوان محبت۔ اس محبت کے لیے تو یہ خدا کی ذات نے تمام تخلیقات اور یہ ظاہری اور روحانی جتنی بھی خدا کی عنایات ہیں انسانیت پہ، دیگر مخلوقات پہ، ان سب کا محور جو تھا، یا جو جسے کہتے ہیں ماسٹر پلان، وہ محبت ہی تھا۔ تو اس پہ چند ایکسپریشنز ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کی اس گفتگو سے جو میں کنکلوڈ کروں گا اس محبت کی انڈرسٹینڈنگ کو، جو میں سمجھاؤں کہ مذاہب میں یا سوسائٹیز میں جتنے بھی
پیشوا آئے، جتنی بھی تعلیمات آئیں، ان کے ماننے والوں نے، ان کے پیروکاروں نے یا سوسائٹیز نے ان تعلیمات کو منایا ضرور ہے، اپنایا نہیں، ورنہ ان میں اپنے انبیاء کی، ان تعلیمات کی، حتیٰ کہ پروردگار کی، ہمارے ہیونلی فادر کی، یعنی ہمارے آسمانی والدین کی محبت کا رنگ دکھائی دیتا۔ دوسرا یہ امیر فیصل صاحب نے بھی، بھائی جان نے، اور ہمارے جو رحمت گل صاحب ہیں بھائی، انہوں نے بھی بہت خوبصورت کہا کہ محبت خدا ہے۔ میں اس محبت خدا ہے کہ ایکسپریشن کو ایک درجہ اور آگے لے جاتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ خدا کی ذات محبت کا سرچشمہ ہے، یعنی کہ محبت کو جنم دینے والی ذات، وہ محبت کا بھی خالق ہے۔ کائنات کا، کوہ و مکان کا سب سے پہلا جو محبت کا جذبہ جس ہستی کے اندر نمودار ہوا وہ خدا کی ذات تھی، تو وہ محبت کا بھی خالق ہے۔ چلیے ہم نے وہ ایکسپریشن مکمل کر دیا۔ اب محبت جو خدا نے اپنے اندر تھی، اس کے اظہار کے لیے وہی جذبہ، وہی محبت اس نے اپنی تخلیقات کو بھی دے دی۔ اب اس محبت میں اگر روحانیت کا رنگ آ جائے تو ہماری جو محبت ہے وہ کاملیت کی طرف سفر کرتی ہے۔ اب چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہم انسان کی ہی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہمسائے سے محبت کا، میں بائبل کے علاوہ میں تمام مذاہب کی ایک یونیورسل اس تھیم کو لیتا ہوں کہ تمام مذاہب میں محبت کا ہی ذکر ہے۔ کم و بیش انڈائریکٹ ڈومینین یا ڈائریکٹ گائیڈنس یا فرشتوں کی طرف سے یا مسیحا انبیاء نے جو لب لباب تھا ان کی تمام کوششوں کا، کراسز کا، تعلیمات کا، کہ انسان خدا سے محبت کرنا سیکھ جائے۔ اور خدا سے محبت، چونکہ اکثر و بیشتر سوسائٹیز نے خدا کو دیکھا نہیں، تو اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی سے محبت، جیسے ہمارے رحمت گل صاحب نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا قول کہ ہمسائے سے محبت کرو، تو وہ ایک آغاز تھا کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے کے سامنے پورے مہینے بھر کی گروسری پڑی ہے اور اس کے پاس اس کی گاڑی صاف ہے، بل ہیز بین پیڈ، گروسری ہیز بین ڈیلیورڈ، اور ایون رینٹ ہیز بین پیڈ، وہ شخص جب دروازہ کھولتا ہے تو اس کا ہمسایہ اپنے ہاتھ میں ایک پھولوں کا گلدستہ لیے ہوئے، آنکھوں میں محبت بھرے آنسو اور جذبات، اسے صرف گڈ مارننگ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مائی ڈیئر برادر پلیز ہیو اے لولی ڈے، اور یہ کام روز کرتا ہے اور ساری زندگی کرتا ہے۔ اس شخص کے جس کے ساتھ یہ نیکی ہو رہی ہے، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اس کی تو دنیا جنت بن جائے گی۔ تو دیٹ واز اے اسٹارٹ ٹو ہیو اسٹیبلشمنٹ فار دا نیو سوسائٹی، کہ ہر شخص ایک انکنڈیشنل محبت کرے اپنے ہمسائے سے، ویسی جیسے وہ خود سے کرتا ہے۔ ون سوسائٹی، ون معاشرہ، ون لینڈ، ون کنٹری، دین ہول ورلڈ بیکم اے کنگڈم آف گاڈ۔ ایک اٹیچمنٹ ہے جس کے بعد پھر آخری میں اٹیچمنٹ کروں گا، کہ خدا کی محبت کا اور خدا کی منشا کا یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے یا دعویٰ دار ہے، تو وہ اس سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی ہماری خوشی ہوتی ہے، ہم اس کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، اور بغیر کسی شرط کے، جیسے خدا نے ہمیں سب کچھ بغیر کسی شرط کے دیا ہے۔ اب اس کی منشا ہمارے لیے زندگی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ترجیح سے ایک اچھا لفظ میں کہوں گا کہ ہماری زندگی کا محور خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ اس سے محبت جنم لینے کے بعد، اس سے محبت ہمیں ملی ہے اور ہم اسی کو محبت واپس لوٹا رہے ہیں، اور اس کی اسی منشا کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جیسی محبت کوئی شخص مجھ سے کرتا ہے ویسی محبت میرے عیال سے کرے۔ تو اگر کوئی شخص خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فرض اولین ہے کہ وہ اس کے عیال سے بھی محبت کرے۔
اب محبت کا جذبہ تو خدا کی ذات نے جانوروں کے اندر بھی رکھا ہے. وہ پی ایچ ڈی ہولڈرز یا وہ پوسٹ گریجویٹڈ نہیں ہوتے، ان کو الفاظ، ان کو زبان کا بھی نہیں پتا ہوتا. ان کے اندر بس ایک لیونگ نیچر ہے، وہ زندہ ہے. بس ان کے پاس وہ شعور بھی نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے. لیکن ایک بچے کو بھی پیدا ہوتے ہوئے، ایک جانور کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ محبت کی زبان سمجھے گا. اب انسان کی طرف آ جائیں. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی رونے لگتا ہے، یعنی کہ اس کی نیچر میں یہ بات رکھ دی گئی ہے، جذبات اور محبت. وہ پیدا ہوتے ہی جس چیز کی اسے ضرورت ہے اس کے لیے وہ رو پڑتا ہے. رونے کا جذبات سے تعلق ہے. وہ بچہ روتا ہے، جیسے ہی ماں اسے اٹھاتی ہے وہ چپ کر جاتا ہے. اور جب تک وہ بچہ شعور میں نہیں آ جاتا، اس کو اس کی ماں سے وہ محبت درکار ہے. یعنی کہ خدا نے وہ چیز جو اس کے پاس تھی وہ ہماری جبلت میں رکھ دی ہے، ہماری نیچر میں رکھ دی ہے. محبت کا جذبہ ہے جسے ہم نے شائن اپ کرنا تھا، جسے ہم نے ان لائن کرنا تھا، جو خود کو ان لائن کرنا تھا محبت میں. اور ہم یونیورسل پلان کی یا خدا کی زندگی کے اس مختصر زندگی کے اس ماسٹر پلان کی، ہم وینا ٹچنگ ڈیپ ٹاپکس، محبت کی اگر ہم بات کریں تو خدا کی ذات سراپائے محبت ہے اور وہ ہمیں باخدا کرنا چاہتی ہے. اس محبت سے، جو محبت اس نے ہمیں ہماری رگ رگ میں، ہمارے ڈی این اے میں اس نے ہمیں محبت دے کے بھیجا ہے. Now we just have to implement. And mankind is the best spot to apply the love of God. آپ سب کا بہت شکریہ. جی، یہاں میں اس ساری محبت کا جو نچوڑ ہے یہاں ہمیں ملتا ہے. وہ پورا چیپٹر، یہ کرنتھس کی کلیسیا جو ہے، یہ 13ویں باب کی یہ 13ویں آیت ہے، اور یہ پورا چیپٹر یہ محبت کا ہے. اور یہ جو بات یہاں جو شیئر ہونے جا رہی ہے، میں آصر بھائی کی بات کو اور تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گا. یہاں جو بتایا گیا ہے، غرض، ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں کیا ہے؟ دائمی ہے. لیکن یہاں جو ہمیں لفظ ملتا ہے، تینوں دائمی ہیں، تینوں ایک ہی ہیں، لیکن افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے. اگر محبت نہیں انسان کے اندر تو وہ کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہے، انسان کھوکھلا ہے. اور جس انسان کے اندر محبت ہوگی، اور محبت سب کے اندر ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، محبت سب کے اندر ہے. لیکن یہ رویے بتاتے ہیں، یہ انسان کے رویہ بتاتا ہے کہ ہاں، کہ یہ کس کو فالو کر رہا ہے. کیونکہ اگر یہ خدا کو فالو کر رہا ہے تو خدا تو محبت ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ اس کا جو نچوڑ ہے، یا اسے کہہ دے کہ اس کا آخر جو ہے، اس حوالے کا، اس کا جو بتایا گیا ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان کب ختم ہو جائے گا؟ جب عدالت ہوگی، جب قیامت ہوگی. ایمان بھی جاتا رہے گا، امید بھی جاتی رہے گی. جو ہماری امید ہے، قیامت کی ہم نے امید لگا رکھی ہے، یہ بھی جاتی رہے گی. لیکن اینڈ میں بچے گی کیا؟ جس کے اندر محبت ہوگی. کیونکہ خدا محبت ہے. تو آج ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ میگنیٹ ہے اور مقناطیس ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوہے کو فوراً پکڑتا ہے. اسی طرح اینڈ کے اندر جس کے اندر محبت ہوگی وہ خدا تعالی کے ساتھ مل جائے گا. کہ یہ انسان جو ہے، یہ خدا 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 کرتے رہتے ہیں. اور
یہ محبت سے بھرے ہوئے ہیں انسان، ان کے اندر سے وہ محبت کیا کرتے ہیں؟ خالی کر لیتے ہیں۔ اور یہ کب محبت انسان کے زندگی سے خالی ہوتی ہے؟ جب انسان خود غرض ہو جائے، اور جب اپنے بھائی کو بھائی نہ سمجھے، اور انسان ان چیزوں کے اندر پھنس جائے جو خدا، جن چیزوں سے خدا ہمیں منع کرتا ہے، جن چیزوں سے خدا نفرت کرتا ہے، تو وہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں آج بھی، تو ہم محبت سے خالی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آج دولت کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، گورا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، جیسا بھی ہو، سب دولت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو پانا چاہتے ہیں، دولت کو، محبت کو اگر پا جائیں گے، کیونکہ خدا محبت ہے، تو اس کے لوگ بھی محبت سے خالی ہیں، تو خدا انہیں اس وقت لائک نہیں کرے گا۔ آخری بات کر کے میں ختم کروں گا۔ دیکھیں، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ محبت کو، جس انسان کے اندر محبت ہوگی، اسے لوگ گالیاں دیں، وہ سہ لے گا، اس انسان کو برا کہیں، وہ سہ لے گا، کیونکہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت اف نہیں کرتی۔ لیکن جس زندگی کے اندر محبت نہیں، وہ میں نے شروع میں بتایا، وہ ٹھن ٹھناتا پیتل اور جنجناتی چانچ ہے۔ اور آج ہمارے لوگ اگر محبت سے خالی ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ آج ہم دنیا داری میں پھنس چکے ہیں، اور ابلیس نے ہمیں دبوچا ہوا ہے، اور اس وجہ سے کہ ہم محبت سے دور ہو چکے ہیں۔ جس چیز کا خدا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، ہم ایک دوسرے سے آج نفرت کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا کہ تم ایک ہو، اور آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تفرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور بہت ساری ڈومینیشن میں ہم بٹ چکے ہیں، اس وجہ سے کہ خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ میں ایک ہوں تو میرے لوگ بھی ایک ہو جائیں۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی بہت خوب، جی بہت خوب جناب محترم رحمت گیل صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے محبت کے چند مزید اظہار جو ہیں وہ شیئر کیے ہمارے ساتھ۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ چند ایک چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے یا سراپائے محبت ہے، تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی ذات وہ ہے جو کامل محبت رکھتی ہے، یعنی کہ اس جیسی محبت کسی کے پاس نہیں، وہ ایک مکمل محبت رکھتا ہے مخلوقات کے لیے۔ تو اب اس محبت میں انسان کا خدا سے ایک زندہ تعلق جب تک استوار نہ ہو، تو وہ محبت ادھوری رہتی ہے، یعنی وہ یک طرفہ رہتی ہے، وہ دو طرفہ نہیں ہوتی۔ زندہ تعلق سے یعنی مراد کے جیسے انبیاء کا خدا کی ذات کے ساتھ ایک ان پہ وقت آیا کہ وہ خدا سے ہم کلامی کرتے رہے، مسیح گزرے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ مسیح گزرے ہیں خدا کے، اتنا ان کا قرب کہ خدا ان کو اپنا بیٹا بلا رہا ہے اور ان کو براہ راست بات کر رہا ہے۔ یہ جو بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جن سے خدا کی ذات کا ایک براہ راست تعلق رہا ہے، وہ لوگ روحانی طور پر بینا تھے، یعنی نابینا نہیں تھے، خدا نے ان کی روحانی حصیں کھول دی تھی۔ اب ان کے پاس وہ محبت بھرا دل تھا جو اس نعمت کا باعث بنا، اور یہی اصول روحانی دنیاؤں میں ہے اور یہی اصول ظاہری دنیاؤں میں ہے۔ جو شخص، جو مخلوق ایک محبت بھرا دل رکھتی ہے مخلوقات کے لیے، خالق کے لیے، اس کے لیے یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں ہم یہ تصور یا اس بات کو
اپنا خوف جو اپنے راستے کا پتھر سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اس نے ہمیں الجھا رکھا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات کی رحمت گل صاحب نے، لیکن اس پہ میرا ایک اور ایکسپریشن ہے، میں اگلے میسج میں آپ سے کوشش گزار کرتا ہوں کہ ابلیس تو ایک نام ہے نا جی. تو جو 75% آف کریشن واز فالن، جب یہ ایکسٹرنل اسٹیبلشمنٹ واز اسٹارٹ، یعنی جب آدم حوا کا جی کے صاحب نے جو بھی سنا ہے تمثیلی انداز میں، لیکن جب یہ ایکسٹرنل کائنات شروع کی گئی تو تب تک کی 75% کریشن واز فالن، جنہوں نے انکار کیا، جو ایگری نہیں ہوئے. اب ایک ابلیس جو تھا، ہم اگر اس کو لیٹس ناٹ کاؤنٹ اونلی ون کیریکٹر، یہاں پر اس سے بھی بڑے بڑے ان گنت جن کا نہ بائبل میں، نہ قرآن میں، نہ دوسری کتابوں میں ان کا ذکر ہے، وہ کون ہے، کتنے ہیں، کتنی جہنمیں انہوں نے آباد کی ہیں، وہ کیسے انسانوں کے اندر سے وہ محبت جو ہے وہ نکال کے نفرتیں بھر دیتے ہیں، ان کے موٹیویشنز کیا ہیں، وہ کیسا کیوں کرتے ہیں، ان کا اندھیروں کے ساتھ کیا گیو اینڈ ٹیک ہے، یا خدا کی ذات کے ساتھ ان کا وہ تعلق اب کیوں نہیں رہا. خدا کی ذات نے ان سے یہ کیا ایکچولی واٹ ریئلی ہیز ہیپنڈ، خدا کا نور الہی انہیں کیوں چھوڑ گیا. ایسے بہت سارے فنومیننز ہیں، ایسے بہت سارے روحانی بڑے گہرے اور لائک the بیس ریئل سالیڈیلٹی کے وہ معاملات ہو چکے ہیں اور مسلسل بڑی شدت سے ہو رہے ہیں روحانی دنیاؤں میں، جن کا آج انسان شکار ہے. وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم روحانی طور پر اندھے ہیں. تو اگر کوئی شخص دل و جان سے خدا کے حضور پوری محبت سے دعا کرے، ہم مذہب میں بھی کوئی بات نہیں کر رہے، نہ ہی ہمارا یہ موضوع ہے. کوئی شخص کسی بھی مذہب میں، کسی بھی معاشرے، کسی بھی اپنی روحانی سطح پہ ہے، وہ خدا کے حضور دعا کرے کہ سب سے پہلے اس کی رہنمائی کی جائے، اور پھر اس کی یہ روحانی حصے کھولی جائیں، اس کا روحانی اندھا پن دور کر دیا جائے، تو خدا کی ذات، فرشتے، کاؤنٹلیس کریشن، دے آر ریڈی ٹو ہیلپ، کہ ہمارا وہ روحانی اندھا پن دور کر دیتے ہیں. اور ہم ان فنامنز کو دیکھ پاتے ہیں کہ یہ انسان کے فالن کی وجہ کیا ہے، اور اس کو ایک زندگی میں ہم نہ صرف اپنی روح کو بلکہ اپنے خاندان، اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کی بھی انلائٹمنٹ کا باعث بنتے ہیں. اور میں آخری میسج یہاں پہ کروں گا اپنے موضوع پہ ہم گہرائی میں جانے سے پہلے، کہ محبت جو ہے وہ واقعتاً انسان کو بہت کچھ نوازتی ہے، خاص طور پہ برداشت کرنا، صبر کرنا، اپنا حق حصہ چھوڑ دینا، اور دوسرے کی خوشی دیکھنا. اور لڑائی تو بہت دور کی بات، انسان اپنی قربانی دے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہو. لیکن جو سب سے بڑی ٹھوکر کھائی ہے انسان نے، اس سے پہلے کہ ہم ابلیس کو بلیم کریں، وی آلسو 50% پارٹنر آف دس ڈیمیج، کہ وہ محبت جو ہم اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنے محب سے اور جن سے کرتے ہیں، وہ محبت ہم دوسروں کو نہیں دیتے. جبکہ یہ سارے رشتے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے دیے گئے تھے کہ ہم نے یہ محبت سیکھ کے اس عیال پہ، اس خدا کے عیال پہ، یعنی انسانیت پہ، اس کی مخلوقات پہ ہم نے اس کو استوار کرنا ہے. یعنی کہ جس محبت بھری نگاہ سے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اگر ہر شخص پاکستان میں، انڈیا میں، کسی ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کے ہر بچے کو اس کی نگاہ سے دیکھیں، اسی نگاہ سے جس نگاہ سے ہم اپنے بیٹی کو دیکھتے ہیں، تو اس سوسائٹی میں سوائے محبت کے اور کوئی جذبہ نہیں رہے گا. نفرتوں کا، لڑائیوں کے، جنگوں کے، غرور کے، لالچ کے، یہ سارے فساد اور جذبات دور ہو جائیں گے، اور انسانیت کا یہ جو محور ہے، یہ محبت کا محور ہوگا. اور ایک پل، ایک بنیاد، ایک پازیٹیوٹی اسٹیبلش ہوگی، جس میں فرشتے، خدا کی ذات، انبیاء اور جتنی بھی خدا کی انویزیبل ان کے رہنمائی ہے،
وہ اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہے، یعنی کہ انسانیت کو ایک ایئرپورٹ تیار کرنا پڑے گا جس پہ خدا اور اس کے جو بالا جنتے ہیں وہ اپنی کارسازی کر سکے۔ تو میری دعا ہے جی اس آخری اٹیچمنٹ میں کہ خدا ہمیں اپنی محبت میں کامل فرمائے اور ہمارے الفاظ کو ہمارے جذبات کی زبان بخشے، تاکہ وہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے الفاظ میں، ہمارے کردار میں نظر آئیں۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ جناب محترم رحمت گل صاحب اور جناب محترم امیر فیصل صاحب۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے اپنے معینہ وقت میں محبت کے بارے میں اپنی سوچ، اپنے وچار اور اپنے ان خیالات کا اظہار کیا جو انسانیت کے لیے باقی تمام باتیں چھوڑ کے یہ سننا ضروری تھا کہ انسان کی جو اصل اس کی روح کی غذا ہے وہ محبت الہی ہے، اور ہم سبھی اس سفر میں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہماری منزل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے اور ہم نے اس کی محبت میں باخدا ہونا ہے۔ تو خدا کی ذات آپ سب کو اپنی محبت سے نوازے جی۔ اب باقی کی بات جو ہے وہ جناب محترم رحمت گل صاحب فرمائیں، اور امیر فیصل صاحب اگر اس بات کو اس کے بعد کنکلوڈ کرنا چاہیں then you are more than welcome اس نشست کے لیے۔ I think that will be a very good start۔ بہت شکریہ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب اور ماشاءاللہ آج کل کے کشیدہ ماحول میں اور گالی گلوچ دنیا بھر کے لوگ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اس ماحول کے درمیان محبت 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 کی باتیں چلی، گروپ ہی پورا محبت مئی ہو گیا اور محبت کے علاوہ پھر کچھ نظر آتا نہیں ہے۔ اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ مہینوں اور سالوں باتیں ہو سکتی ہیں، بٹ ٹائم لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیے سفیشینٹ، نیکسٹ سیشن میں پھر سے اس کو جاری رکھیں گے۔ بہت ہی اچھا، عمدہ اور نائس پروگرام ہے، اور جو ہم پروگرام کا آج اختتام بھی کریں گے وہ بھی محبت ہی کی ویڈیو سے کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ جھانسی کی رانی دس اینڈ دیٹ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اگینسٹ ٹو بوتھ آف یو اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ جی امیر فیصل بھائی بہت شکریہ، تھینک یو، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، اور تمام بھائیوں کا بھی شکریہ جن لوگوں نے ہمیں برداشت کیا، اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ، خدا تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی بہت شکریہ جی جناب محترم ایفا صاحب، جناب رحمت کو صاحب۔ یہ بہت پیاری، بہت محبت والی نشست تھی۔ اس پروگرام کے اگلے سیشن میں ہم دوبارہ تشریف یہاں پہ آوری کے لیے حاضر ہوں گے جناب امیر فیصل صاحب کے معینہ وقت کے مطابق۔ تو آپ سب پر خدا کی سلامتی جی، بہت شکریہ۔